अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूबर अहबाब, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खुश हैं, आबाद हैं और दुआओं में याद करते हैं और एपिसोड का वेट कर रहे हैं। आई नो डिले हो गया, बट चलिए आप लोगों के इंतज़ार को कर देती हूँ ख़त्म और नावल पढ़ लेते हैं जिसका नाम है इश्क में बिस्मिल और किस नंबर है 138 सदम। ज़रमीना खान इस वक्त गहरे सब्ज़ कलर के रिवायती शरारे और शॉर्ट कुर्ती पहने हुए थे जिस पर नफीस कोरे और चमकते हुए दुबके का भारी और शानदार काम हुआ था। वो इस रुस्कबर्ग लिबास में बेहद हद से ज़्यादा हसीन और दिलरुबा लग रही थी। इसने यह ख़ास वेडिंग ड्रेस आज ज़िंदगी में पहली बार पहना था जो इसके अंग अंग को दहका रहा था। साथ में पीले कलर का खूबसूरत दुपट्टा जिस पर बिल्कुल कुर्ती की तरह का सेम काम हुआ था इसके पूरे ड्रेस की खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था, इसके रूप को निखार रहा था। इसके नाजुक मखमली गुलाबी पैरों में नफीस सा शॉकिंग कलर का खुस्सा पहन रखा था जिसके पाँवों की गोरी रंगत को मज़ीद नुमाया कर रहा था और साथ में पाँव की हर जंबिश पर छनकती चांदी की पायल फ़िज़ा में जादू जगा रही थी। चांदी के इन भारी और रिवायती ज़ेवरों में लिपटी वो किसी कदीम तारीख़ी रियासत की मग़रूर और मासूम शहज़ादी लग रही थी। आज वो सचमुच किसी भी नज़र लग जाने की आखिरी हद तक हसीन लग रही थी। इसका हुस्न उरूज पर था और ये सब कुछ, ये जोड़ा, ये खुस्सा और ये भारी ज़ेवरात इसे किसी और ने नहीं बल्कि इसके अपने शाह यानी मरजान बुखारी ने भेजे थे। अपनी ख़ास और जुनूनी पसंद से चुनकर इस वक्त हवेली में मौजूद सबकी नज़रों का महवर वो हसीन दिलरुबा बनी हुई थी। हर आँख इसके सहर में जकड़ी थी। वहाँ दूसरी तरफ मरजान बुखारी का दिल अंदर से बुरी तरह मचल रहा था। वह बेचैन हो रहा था अपनी इस होने वाली दुल्हन को एक नज़र देखने के लिए। इसका सब्र जवाब दे रहा था, लेकिन मुश्किल ये थी कि इस वक्त ज़रमीना खान का फ़ोन इसकी शरारती दोस्तों के पास था जो मरजान को तड़पाने और इसे तंग करने के लिए ज़रमीना को इसका फ़ोन वापस नहीं दे रही थी। और कॉल्स काट रही थी, लेकिन मरजान बुखारी का तो ज़रमीना से ये सख्त और हतमी कहना था कि इसका पूरा वादा था कि वो अपनी सबसे पहली मुकम्मल तैयारी दुनिया में सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ इसे दिखाएगी, फिर कोई और इसे देखेगा। अब देखना ये था कि मरजान बुखारी अपनी इस हसीन दिलरुबा की पहली झलक देखने के लिए हवेली की कौन सी दीवार लांघ कर अंदर आता है। पलक सुबह से किचन के ढेरों कामों में बुरी तरह मसरूफ़ थी। इसका पूरा वजूद थकन और अंदरूनी कर्ब से चूर था जब अचानक ज़रमीना खान रोती हुई किचन में दाखिल हुई और एकदम तड़प कर पलक के गले लग गई। पलक ने इस अचानक अफ्ताब पर बुरी तरह बौखला कर इसे देखा कि ये क्या माजरा है, तो ज़रमीना खान इसे देखकर और ज़्यादा रोने लगी। इसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पलक घबराकर इसे चुप कराने लगी और धीमे से बोली, अरे पागल,
کب سے یہ حسین خواب دیکھ رہی ہو مرجان بھائی کو پانے کے، تو اب جب وہ خواب پورا ہو رہا ہے تو اب کیا ہو گیا ہے؟ رونے کی کوئی وجہ تو بتاؤ میرے آگے۔ زرمینہ خان کچھ دیر تک مکمل خاموشی سے اسے گلے لگائے یوں ہی سسکتی رہی، روتی رہی، پھر اس سے الگ ہو کر اپنے بہتے ہوئے آنسو پونچھنے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی، چلو میرے ساتھ۔ پلک نے اسے شدید بے یقینی سے دیکھا اور کچن کے پھیلاؤ کی طرف اشارہ کر کے بولی، یار کتنا کام ہے، ابھی نہیں ہوگا تو پھپھو ثریا خان بہت شدید ناراض ہوں گے۔ زرمینہ خان نے اس کی اس بات پر اسے غصے سے گھورا اور تہمکا لہجے میں بولی، چلو، اور ساتھ ہی اس نے وہیں کھڑی ایک ملازمہ کو آواز دے کر بلایا، گڈی یہ کام نپٹاؤ سب تم، اب باقیوں کو بھی اپنی مدد کے لیے یہیں کچن میں بلا لو۔ پلک کے مسلسل نانا کرتے ہوئے کے باوجود بھی زرمینہ زبردستی اس کا ہاتھ کھینچتی ہوئی اسے کچن سے نکال کر اپنے کمرے کی طرف لے گئی اور اندر لے جا کر اسے سیدھا باتھ روم کے دروازے پر چھوڑ دیا، چلو جلدی پلک شاور لو۔ پلک نے اسے حد سے زیادہ حیران اور پریشان ہو کر دیکھا، ارے مجھے کام کرنا ہے یار، مجھے جانے دو۔ زرمینہ خان تھکے اور مان بھرے لہجے میں بولی، آج تمہیں کوئی کام نہیں کرنا، آج میری مہندی ہے اور میں یہ بالکل نہیں چاہتی کہ میری بھابھی، نند، بہن یہ کچن کے گھٹیا کام کرے۔ کتنے رشتے ہیں تم سے یار، بولو کیوں میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی کو ایسے خراب کرنا چاہتی ہو؟ کیا تم محسوس نہیں کرتی ہو کہ میں تمہاری بھابھی ہوں، نند ہوں، بہن ہوں، تمہیں میرے ان سب کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، لیکن تم ہو کہ بس کچن کے غلام بن کے بیٹھی ہو۔ پلک نے اپنی اداس آنکھیں جھکائیں اور دھیمے سے بولی، لیکن زرمینہ پھپھو ناراض ہو جائیں گی، تم مورے کی بات چپ چاپ مانتی جاتی ہو، کبھی اپنی زبان سے اپنا کوئی دکھ کہتی نہیں ہو کہ میں یہ نہیں کر سکتی، یہ کام مجھے نہیں آتا، اس لیے وہ بھی یہ اب تمہارے سر چڑھتی جا رہی ہے۔ بولو اپنے حق کے لیے پلک، کب تک سہوگی؟ زرمینہ کی یہ بات سنتے ہی پلک کی ویران آنکھوں میں موٹے موٹے دردناک آنسو آ گئے، اس کا دل پاش پاش ہوا اور وہ روتے ہوئے بولی، کس کے لیے بولوں زرمینہ، میرا خان ہی نہیں رہا، تو بس اب تو یہ بے جان سانسیں پوری کرنی ہے، جیسے بھی کٹ جائیں۔ زرمینہ سے پلک کا یہ جان لیوا دکھ اب مزید دیکھا نہیں جا رہا تھا، اس کا اپنا دل تڑپ اٹھا۔ وہ بات بدلتے ہوئے بولی، اچھا چلے جاؤ شاور لے کر آؤ، آج تمہیں ایک بہت بڑی اور سچی خوشی سناتی ہوں، اچھے سے تیار ہو جاؤ، آج جو بات تمہیں میں بتاؤں گی وہ سن کر تمہاری زندگی کے سارے دکھ تم بھول جاؤ گی۔ میری جان، چلو
جلدی سے شاور لے کر آؤ۔ اور پتہ ہے شاہ نے آپ کے لیے کپڑے بھیجے ہیں الگ سے کہ ان کی بہن پلک انہی کپڑوں میں تیار ہو کر مہندی میں آئے، اور اگر آج ان کی پسند کے کپڑوں میں نہیں تیار ہوئی تو آپ کو شاہ کے اس بھیانک غصے کا اچھے سے پتہ ہے۔ وہ اپنا سارا کا سارا غصہ مجھ غریب پر اتاریں گے، اس لیے میری اس جان پر رحم کرو اور جلدی سے شاور لے کر آؤ۔ پلک اس گہرے راز کو نہ سمجھتے ہوئے الجھی ہوئی ذہنی حالت کے ساتھ خاموشی سے شاور لینے باتھ روم چلی گئی۔ پلک کے شاور لینے جانے کے فوراً بعد زرمینہ خان بیڈ پر پڑے اس دوسرے باکس کو کھول کر مرجان بخاری کا پلک کے لیے لایا ہوا شاندار جوڑا دیکھنے لگی۔ وہ بھی ایک بے حد خوبصورت اور روایتی شرارہ تھا جو چمکتے ہوئے شاکنگ پنک کلر میں تھا، اور اس کے ساتھ گہرے گرین سبز رنگ کا دلکش دوپٹہ دیا گیا تھا، لیکن زرمینہ کے بھاری لباس کے مقابلے میں پلک کے اس جوڑے پر بہت ہلکا اور حد درجہ نفیس کام ہوا تھا جو پلک کی سادگی کے عین مطابق تھا۔ ساتھ میں پاؤں کے لیے خوبصورت پیلا کھسا تھا اور پہننے کے لیے گولڈ کا ایک نہایت نفیس سا ہلکا سیٹ بھی رکھا ہوا تھا جو مرجان نے خود منتخب کیا تھا۔ یہ سب چیزیں ایک ایک کر کے دیکھتے ہوئے زرمینہ خان کے ذہن میں ماضی کے وہ لمحات گھوم گئے اور اسے اپنے شاہ مرجان بخاری کی کہی ہوئی وہ اہم ترین باتیں یاد آنے لگیں۔ جو اس نے بڑی سنجیدگی سے زرمینہ سے کہی تھی۔ زری جان، ہمیں ہر قیمت میں کچھ بھی کر کے پلک اور دیان کو آپس میں ملوانا ہی ہوگا، تبھی میری سگی بہن پلک اور تمہارا سگا بھائی دیان ٹھیک ہو پائیں گے سب۔ اور جانتی ہو زرمینہ، دیان خان کو اس دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر، کوئی مہنگی سے مہنگی دوا کبھی ٹھیک نہیں کر سکتی۔ اسے اگر کوئی ٹھیک کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف پلک ہے۔ صرف پلک کا وجود ہی اس کی دوا ہے۔ اور آپ کی ماما ثریا خان کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، جانے کیا ضد ہے ان کے دماغ میں۔ وہ اس وقت جانے انجانے میں اپنے ہی سگے بیٹے کی سب سے بڑی دشمن بنی بیٹھی ہیں، جو ان دونوں کو دور رکھ رہی ہیں۔ لیکن اب یہ کٹھن کام، یہ سب کچھ ہم کو ہی مل کر کرنا ہوگا۔ بس پلک خود سے کبھی ہمت نہیں دکھائے گی، مجھے اچھے سے پتہ ہے۔ اس کا دل ٹوٹ چکا ہے۔ تمہیں خود آگے بڑھ کر اسے اپنے پیروں پر کھڑا کرنا ہوگا، اسے مضبوط بنانا ہوگا۔ اس کے اپنے اور دیان کے سچے حق کے لیے مرجان کے وہ الفاظ اس وقت زرمینہ کے کانوں میں گونج رہے تھے اور پلک کا جو ہاتھ میں تھامے پکا ارادہ کر چکی تھی کہ آج وہ اپنی شادی کے ہنگامے میں ان دونوں بچھڑے ہوئے دلوں کو ملا کر ہی دم لے گی۔ ایپیسوڈ جاری ہے۔ کہانی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنا ریویو ضرور دیں کہ آپ کو یہ سٹوری اور یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، اور ہمیں بتائیں کہ آپ دنیا کے کون سے کونے سے پڑھ رہے ہیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں اور
لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں. شکریہ. اللہ حافظ.